दरबार शाम में फातिह शाम के खुतबे का हमला। अच्छा जी मैं हाजिर अरे 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 ऐसा मैं इमाम ज़माना मैं पढ़ता हूँ। मैं हाजिर दरबार शाम में जनाब आलिया के खुतबे का हमला। लहजा तो मौला अली अल्लामा नासिर शहीद खुदा करवट करवट कबर को ठंडक दें। क्या क्या बड़े लोग थे। फरमाते थे दो हस्तियां अली के लहजे में कलाम करती हैं, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। आप सलामत रहे खुदा की। आप सलामत अर्श पे अल्लाह अर्श पे जनाब अली। तारीख कोई मिसरा आ रहा है। फरमाती हैं शाम खुतबा बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल नसर खत्म कर रहा हूँ। फरमाती हैं इसकी को बंद कीजिएगा प्लीज। फरमाती हैं कतअन अहलियाने शाम तुम ये मत समझना कि तुम हमें कैद करके यहां तक लाए। फरमाया तुम हमें लाए नहीं हो, हम खुद अपनी मर्जी से आए। जिंदगी में पहली बार रात के लिए अहमदाबाद नारोवाल पढ़ा है, दूसरी बार पढ़ूं 4 मुसद्दस हैं पर या अली मदद। फरमाया मत सोचना कि तुम हमें कैद करके लाए हो, तुम लाए नहीं हो, हम खुद आए। हम खुद आए हैं और किस लिए आए हैं सुनो। फरमाया तुम लाए नहीं, हम आए हैं और आए इसलिए हैं कि हक नबी की मदह सराई के वास्ते। मेरे भाई आप और आप 5 जवान चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही मुझे हुक्म कीजिए, मैं मजमून तब्दील करता हूँ। अगर आ रही है तो मुझे देखिए ऐसे कि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंची तो है। माशाअल्लाह। सुबह के टाइम ऐसे परेशान होकर देखेंगे तो मेहमान हूँ मैं, टूटा हुआ दिल लेकर जाऊंगा और आपकी मेजबानी पे हर्फ आ जाएगा। बात पसंद आए तो ऐसे देखिए कि मुझे पता चले कि आपके दिल में ठंडक तो पड़ी है कम से कम। दाद आपसे कौन मांग रहा है, लेकिन मुस्कुरा के तो देख सकते हैं। फरमाया तुम लाए नहीं, हम खुद आए हैं और किस लिए आए हैं सुनो। हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। क्या उन्होंने मिसरे का वजन कीजिएगा। तुम लाए नहीं, हम खुद आए हैं हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे मेहरबानी मिसरा समझने का शुक्रिया। इस पे अलहदा से दाद की अलहदा दाद है। हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। मदह सराई के वास्ते, वादा वफाई के। काफिया हो गए 2, तीसरा और चौथा हसनैन सिराजी पकड़िए। काफिया आ क्या रहा है। हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हादी पीर शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। फरमाती हैं बातिल की इन सफ़ों की सफाई के वास्ते, बातिल की इन सफ़ों की सफाई के। रजा पीर बंदा उठ के आख देवे कि मेरे घर दा चुल्ला इमाम हुसैन दी नालैन दे सदके बलदा वे ते मैंने स्वाद नहीं आया। ज़ाकिरीन ते बैठे ने, मैं हुणे मिंबर छड़ देंगा, लेकिन बंदा आखे इमाम हुसैन नु जामन बना के बात मैं पढ़दा ही क्यों पिया। मिसरे का वजन करना, मैं फिर मिसरे दोहरा रहा हूँ। हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, मिसरा बातिल की इन सफ़ों की सफाई के वास्ते, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। मौला का वास्ता जिसके पास हाथ है, जिसके मेरे मोहतरम हाथ खोलिएगा। मौला का वास्ता मजमा बन रहा है, माहौल बन रहा है। अपने हाथों को उठा के नारे हैदरी। बाबा निसार शाह जी बड़ी देर की मेहरबान आते लेकिन अभी भी बड़ी गुंजाइश बड़ी हुई है। मिसरे का वजन करना है आपने। आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के। आप खुद शेर पढ़ते हैं, सुनते हैं, बारीक बीनी से इसका मुलाहिजा करते हैं। नगमगी के हवाले से इमाद मियां, नगमगी लुग़वी हवाले से, इस्तिलाही हवाले से, हर जाविये से देखना है कि मिसरा लिटरेचर के पैरायों पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। जब खुतबे की इब्तिदा में कह दिया कि मत समझना कि तुम कैद करके लाए हो, तुम लाए नहीं, हम आए हैं। अब जो दावा किया था उसकी दलील सुनिए। फरमाती हैं एहसन भाई, फरमाती हैं आई हूँ मुल्क शाम, जागना मेरे भाइयों चढ़ाई के वास्ते। फरमाई यजीद ये बात याद रखना, तन्हा न जानियो, अरे तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं नेज़ों के शहसवार मेरे साथ आए।
تنہا نہ جانیوں، بیٹھو، تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. کتنا بڑا مصرع تھا خدا کی قسم. فرماتی ہیں تنہا نہ جانیوں. اگر ساؤنڈ والے بھائی بیٹھے ہیں تو اس کی ای کو بند کر دیں، اور اگر نہیں بیٹھے تو آ کے بیٹھیں. تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں. تم نے ہمیں بے وارث سمجھ لیا، ارے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ جملے کا وزن کیجئے گا. فرماتی ہیں کوفیوں، شامیوں، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ. بابا نثار سے جی دوسرا بند شروع ہو گیا تھے، دو ہی باقاعدہ اور پڑھنے میں. تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ. کاظم سرسا، پیر فلک شیروات صاحب، نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے. فرماتی ہیں اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دین پناہ. فرماتی ہیں آیات محکمات سے انکار آہا آہ، آیات محکمات سے انکار آہا آہا. کافیہ پڑھنا سی. آیات محکمات سے انکار آہا آہ، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ. اور یزید تو نبوت کا مذاق اڑائے گا، اور یزید تو وحی کا مذاق اڑائے گا، اور یزید تو شراب کے نشے میں روز محشر کا مذاق اڑائے گا. کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، وہ بندہ ہے ہی نہیں جو مسکرا بھی نہیں سکتا، میرا قد چھوٹا ہے. پیر نثار سے جی میں بڑا شعر پڑھوں ظفر بادشاہ. فرماتی ہیں کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، تو سنو میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے. حضور مصرع پڑھا تھا، مولا کا واسطہ شعر پڑھا تھا، حضور مصرع صرف کیا تھا ایک. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا، سرور کے قاتلوں کو سزا. تھوڑا سا آپ نے اور بولنا ہے، جتنا بول رہے ہیں اچھا ہے لیکن تھوڑا سا اور، تھوڑا سا. سرور کے قاتلوں کو سزا، سزا دینے آئی ہوں. فرماتی ہیں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو. مصرع ہے کہ دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار. میں ممبر پہ گزارش کرتا ہوں یا سوال کیجئے یا دعا دیجئے. سوال کر کے کہیں کہ سمجھ نہیں آئی یہ مضمون تبدیل کرو، نہیں تو دعا دیجئے. اب یہ پزل رہنے والا زمانہ نہیں ہے. اب پچھلے 20 منٹ سے جو بندہ 20 منٹ سے مجھے ابھی تک دیکھ رہا ہے وہ یہ ڈیسیجن ہی نہیں لے سکا کہ اسے سننا بھی ہے یا نہیں سننا. اس بندے نال میں کی گل کر رہی ہوں، انہوں میں کی شعر سناؤں گا. ججمنٹ بند کرو تو شعر سنو. فرماتی ہیں مجھے پہچانو، دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بار. بندھے ہوئے ہاتھوں کا، دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بار. فرماتی ہیں مجھے پہچانو، جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار، جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار، جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار. مصرع آ رہا ہے اور مصرع کے لہجے کا وزن کیجئے گا. فرماتی ہیں دکھلاؤں گر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، توڑوں بس ایک آن میں خیبر ہزار بار، جذب وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار، پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا اختیار. بو تراب کی بیٹی، میرے بھائی، ارے بو تراب کی بیٹی کا اختیار. فرماتی ہیں پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا. آپ بتاؤں شاعری سمجھنے کا سمپل طریقہ کیا ہے؟ سب سے سمپل طریقہ، لفظ آیا ہے بو تراب کی بیٹی. اب اس مصرے میں مین چیز تھی لفظ بو تراب. اب آپ نے اگلے 2 مصروں میں سرا پکڑنا ہے، کون سی وہ چیز ہے جو لفظ بو تراب سے کنیکٹ کر رہی ہے. اگلے مصرے میں پچھلے مصرے کی بات کا سرا پکڑنا ہوتا ہے، نقطہ مرکز کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ بے لاجک نہیں آیا، لفظ بو تراب کسی نہ کسی وجہ سے آیا ہے. آپ لوگ سنتے ان شعراء کو ہیں جو کوئی بھی جملہ صرف وزن پورا کرنے کے لیے فٹ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بات بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتی. اگر لفظ بو تراب آیا ہے تو اس
کے آگے ایک پوری قیامت آمیز بات آ رہی ہے. فرماتی ہیں لفظ بو تراب ہے, اب بو تراب یہ مٹی سے ملتی جلتی چیز دیکھیے. فرماتی ہیں پوچھو, اب اس سے زیادہ تشریح کروں گا شعر ضائع ہو جائے گا. فرماتی ہیں پوچھو نہ بو تراب کی بیٹی کا اختیار, فرمایا یاد رکھنا میرا اختیار یاد رکھنا. او شامیوں, گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں, ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال. ارے بو تراب, ارے زمین, گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں. سبحان اللہ. سمپل سا طریقہ ہے, آپ پہلے مصرے کی بات کا سرا دوسرے مصرے میں ڈھونڈیے, آپ کو شعر کا لطف آنا شروع ہو جائے گا. گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال, ایسا ہی ہے نا, گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں, ساتوں طبق زمین کے, بالکل جی بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں, ساتوں, راضی رہیے گا, ساتوں طبق زمین کے فلک پر میں 3 بند چھوڑ کے سیکنڈ لاسٹ اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد لاسٹ, اور یہ عالی مطلب ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال دوں. میری مخدومہ نے کیا کہ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. اسلام کی حیات کا عنوان, اسلوب دیکھنا, اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. یہ بہت بڑے شاعر ہیں, سید عماد نقوی کراچی سے, باخدا بہت بڑے شاعر ہیں. اسلام کی, اس لیے میں بار بار پیچھے موڑ رہا ہوں, اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا. علم میرے سامنے ہیں 2, آپ کو مولا کا واسطہ, اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا, آپ نے ادھر دیکھنا ہے, ادھر, اور مصرے کا وزن کرنا ہے. مجھے کپڑا دیجئے گا ایک لمحے کے لیے. اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا, حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا. رقم کیا, محترم کیا. علمین کی قسم ہے, حسنین شیرازی بادشاہ کو کروڑ عسکری خدا صفدر نوتک صاحب میرے بس میں کرے, میں چوتھے مصرے سے وار کے پھینک دوں, اور میں اعلان کرتا پھروں کہ مصرے کا حق اب بھی ادا نہیں ہوا. جو اردو سنتے سمجھتے کہتے پڑھتے بولتے ہیں, اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا, حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا. مصرع جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا, جس کے لیے لعینوں نے, تمہیں مولا کا واسطہ بات ضائع نہ کرنا, مصرے کا وزن کرنا. حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا, مصرع جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا, تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا. ارے مصرع پڑھا تھا میرے بھائیوں, ارے مصرع پڑھا تھا میرے بھائیوں, ارے تو نے اسی علم کو دوبارہ, تو نے اسی علم کو دوبارہ, تو نے اسی علم کو دوبارہ, حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا, تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا. میری مخدومہ نے کیا کیا, خطبے کا حملہ شروع ہوا, خطبے کا حملہ. مصرے وہ پڑھوں کہ کوئی قیامت اور جشن کی رات تھی, کل رات ناروال نہیں پڑھے, پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھے. اگر میری مخدومہ کو منظور ہے تو یہ آپ کی جھولی میں اتر رہے ہیں. کیا کیا, خطبے کا حملہ ہوا کیسے, مصرے کا وزن کرنا تمہیں مولا کا واسطہ. مصرع پڑھوں کہ امڈے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا, امڈے ہوئے ہجوم کو, امڈے ہوئے ہجوم کو. کامران بھائی دوسرا مصرع, صفدر بھائی دوسرا مصرع. امڈے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا, بازار کو جہاد کا میدان کر دیا. امڈے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا, بازار کو جہاد کا میدان کر دیا. تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا. امام میاں, تاریخ ہست و بود کو, تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا. تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا, تقریر سے دمشق کو, تقریر سے دمشق کو, تقریر سے. معذرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا معیار بلند کرنا پڑے گا, تھوڑا سا. ولگر پڑھا نہیں جاتا, حلالی حرامی کیا نہیں جاتا, گالی دی نہیں جاتی ہے. امام حسین کا منبر ہے, اچھی بات کرنے کا عادی ہوں, تھوڑا سا معیار بلند کیجئے گا. مصرع تقریر سے دمشق کو ویران, خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, ویران کر دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. کیا کیا, مصرع ڈنکے بجا بجا کے, ارے ڈنکے بجا بجا کے. میرے بھائیوں, ہر ہاتھ اٹھے تو لطف ہے, ورنہ مولا کا واسطہ کوئی بھی نہ اٹھے. تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. مصرع ڈنکے بجا بجا کے, ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے, دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید کے. ارے ڈنکے بجا بجا, آخری 6 مصرے یا علی مدد. ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے, بالکل آخری 6 مصرے مصائب بعد والے پڑھیں گے. ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے, دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید کے. علی کی بیٹی کا خطبہ ہو رہا تھا. منظر کیا تھا, شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل, شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل.
بے محل، کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، شامی محل میں آن کے ہن کس بندے نوں آکھاں ہن تمہیں داد دے، میں بھڑ تے سکدا نہیں ہاں. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل. میرے بھائیو ایک لفظ ہے طائر، طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو. ایک لفظ ہے اجل، اجل کہتے ہیں موت کو. علی کی بیٹی کا خطبہ ہو رہا ہے، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل. موت کا پرندہ شامی محل میں آن کے بیٹھ، ذرا کافیہ دیکھیں جی، 4 لائنیں تے گیا. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل. کامران صاحب کے سوزیان بہت اچھی داد دے رہے تھے، پتہ نہیں اب کیوں چپ کر گئے ہیں. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر، کامیں مصر آ رہے، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل. مولانا بلال قاضی. ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل. علی کی بیٹی کا خطبہ ہو رہا ہے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. نہیں سر نہیں ہلانا تھا، اب تو 2 لائنیں بچ گئے، 2 مصروں کے بعد جا رہا ہوں، یہاں ہاتھ اٹھانا تھا. کرسی، پیر ظفر بادشاہ کرسی، ہادی بھائی، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے منہ کے بل، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل، منہ کے بل. میں دامن پھیلا رہا ہوں، میں دامن، خدا کی قسم میں دامن پھیلا رہا ہوں. کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا، جگہ ہی نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا. بیچارے علی عباس عسکری کی بساط اور اوقات، ارے حیثیت ہی کیا ہے. لیکن اتنا بڑا مصرع آ رہا ہے میرے بھائیوں، بے ساختہ دل بولے، ضمیر بولے، خمیر بولے تب بولنا، ورنہ تمہیں مولا کا واسطہ تم بالکل نہ بولنا، ڈھیر داد ہوگی. یہ ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. شامی محل میں آن کے، اب یہ کافیہ، یہ خیال ذہن میں رکھنا ہے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل. ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. یہ منہ کے بل گرنے کو ایک اور خیال میں باندھا جا رہا ہے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. ہوا کیا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، لفظوں کے گرز، لفظوں کے گرز، خطبے کا حملہ. ارے لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لفظوں کے گرز، ارے لفظوں کے ہر ہاتھ اٹھے ورنہ کوئی بھی نہ بولے. کرسی نشین، طارق بھیا خاک پہ، بابا جی آمادہ رہیے گا، خاک پہ گرتے تھے منہ کے بل. ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹی کا خطبہ ہو رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں، لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے. لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے لگے. جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ ہائے